बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम जमात दाहम की उर्दू की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले का आज हम आखिरी टेस्ट देखेंगे जिसका सिलेबस फुल बुक में से लिया गया है। ठीक है, पूरी मुकम्मल बुक में से आपका ये टेस्ट तैयार किया गया है। अगर तरतीब वार देखें तो जायज़ा नंबर 11 बनता है। तो इस टेस्ट में आपको जो है पूरी बुक में से जो ग्रामर दी गई होती है उसके एमसीक्यूज़ और उसी के ही हिस्सा दोम और सोम जो है तैयार करके दिए गए हैं। आपने इन तमाम टेस्ट में मौजूद जो एमसीक्यूज़ हैं बहुत अच्छी तरह से करने हैं। इंशाल्लाह आपके फेडरल बोर्ड में इन्हीं में से ही बहुत सारे एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। तो चलिए आज हम अपने इस आखिरी टेस्ट का हिस्सा अव्वल देखते हैं जो कि 15 नंबर का होता है। ठीक है, कुल 15 नंबर का होता है और हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 1 होता है। हर जुज़ के ऊपर दिए गए दुरुस्त दायरा को पूर करें। तो ये बात आपको बार बार बताई जा चुकी है कि पहले आपने दिए गए जुमले को पढ़ना होगा, सवाल को पढ़ना होगा और फिर उस सवाल के नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे उन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई सा एक ऑप्शन जो है वो उस दिए गए सवाल का या जुमले का दुरुस्त जवाब होगा। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से सबसे पहले तमाम असबाक और नज़्म व गज़लों की मशकों में दी गई जो ग्रामर है उसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। उस तमाम ग्रामर के तारीफ़ में जो दिए गए मानी होते हैं, लुग़वी मानी, मजाजी मानी, वो सब आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। उसके बाद आपने तारीफ़ अच्छी तरह याद करनी है और फिर तारीफ़ के साथ मिसालें वगैरह भी अच्छी तरह याद करनी है, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ आते हैं, ये जो कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब आते हैं, ये उस ग्रामर की तारीफ़ में दिए गए मानों में से, तारीफ़ में से और उस ग्रामर की दी गई मिसालों में से ही बनकर आते हैं। तो इसलिए आपके लिए तफसीलन तारीफ़ को याद करना बेहद ज़रूरी है। तफसीलन से ये मत समझिएगा कि बहुत ही ज़्यादा लेंथी तवील जो है वो आपने तारीफ़ याद करनी है, बिल्कुल नहीं। आपके तमाम असबाक और नज़्म व गज़लों में मुख्तसरन ही तारीफ़ें दी गई हैं, क्योंकि हिस्सा कवायद में आपने तारीफ़ें लिखनी होती हैं जिनमें तारीफ़ का लाजमी हिस्सा मानी भी होता है और तारीफ़ का लाजमी हिस्सा मिसाल भी होती है। तो आपने वो अच्छी तरह याद कर लेने हैं। और हिस्सा कवायद में 2-2 नंबर का जवाब होता है, तो 2 नंबर के जवाब में आपको 3 से 4 सतर का जवाब तहरीर करना बिल्कुल काफ़ी है, इससे ज़्यादा तफसीली ज़रूरी नहीं होता। लेकिन आपने ग्रामर का जो भी आपके पास टॉपिक होता है, जो उन्वान होता है, उसकी टू द पॉइंट तारीफ़ याद करना, उसका मायनी, लुग़वी मानी, मजाजी मानी, इस्तिलाही मायनी याद करना और उस तारीफ़ को फिर याद करके उसके मुतल्लिका मिसालें भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप ये तीनों चीज़ें याद कर लेंगे, यानी कि मानी भी, तारीफ़ भी और तारीफ़ से मुतल्लिका मिसालें भी, तो फिर बहुत अच्छी तरह से आपके मुकम्मल कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब जो हैं वो ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस आखिरी टेस्ट जो कि फुल बुक के सिलेबस पर बनाया गया है तो उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। सबसे पहला है तमहीद, नफ्स मज़मून, ख़ात्मा किस तहरीर के 3 अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं। अब देखिए ना, आप मज़मून की तारीफ़ अच्छी तरह याद की हुई होगी तो आपको उसी तारीफ़ का हिस्सा है कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं। तो जहाँ पर लिखा गया है मज़मून के 3 हिस्से होते हैं, तो ये बात भी ज़हन में रखिए कि 3 का लफ्ज़ जो है वो भी एमसीक्यूज़ में आ जाएगा कि मज़मून के कितने हिस्से होते हैं, 1, 2, 3 और 4। इस तरह ऑप्शन होगा तो आपने 3 को करेक्ट करना होगा। अब जहाँ पे आपने ये बताना है कि मज़मून के 3 हिस्से होते हैं तो उन तीनों हिस्सों के नाम भी लिखे हुए होंगे। तो वो उन तीनों हिस्सों के नाम कौन से होते हैं? नंबर 1 तमहीद, नंबर 2 नफ्स मज़मून या इसको मतन भी कहते हैं, और नंबर 3 ख़ात्मा या ख़ात्मा को इख्तिताम या ज़ाती राय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मज़मून के अहम हिस्से हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका मज़मून। नंबर 2 देखते हैं, ज़ेल में इल्म बयान की किस इस्तिलाह के लुग़वी मानी पोशीदा बात या रमज़ व इशारा करने के हैं। तो पोशीदा बात या रमज़ या इशारा करना या मुबहिम बात, ये सब किनाया के मानी है। ठीक है, किनाया के, तो करेक्ट ऑप्शन अलिफ यानी किनाया है। आगे नंबर 3 देखिए, इल्म बयान की किस इस्तिलाह में लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है।
تو استعارہ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک جو ہے اصل چیز کے لیے ہم پورے کا پورا کوئی دوسری چیز ادھار لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مجازی معنوں میں اس کو ہم لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اس کا کریکٹ آپشن استعارہ بتانا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ تو کنایا بھی مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں مجازی اور اصل معنوں میں لازمی تعلق پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 4. آج کل سفید پوش مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں. اس مثال میں کون سے لفظ کنایا کے طور پر استعمال ہوئے ہیں؟ سفید پوش، ٹھیک ہے. سفید پوش جو ہے وہ اس کا کنایا ہے، ٹھیک ہے. سفید پوش جو ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ سفید پوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بہت زیادہ امیر نہیں ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ غریب نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے سامنے ان کی غربت آ جائے، اور وہ نہ ہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہیں سفید پوش کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نے کنایا کی یہاں پر یہ مثال ہے. آگے ہے نمبر 5. ذیل میں سے کون سا مصرع صنعت تکرار کی مثال ہے؟ تو تکرار کا آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی لفظ بار بار دہرانا. تو ایک ایسا مصرع یا ایسا شعر جس میں کوئی ایک لفظ 2 بار یا 2 سے زیادہ بار دہرایا جائے. تو یہاں پہ اب دیکھیے سارے آپشن، تو میں نے کریکٹ آپشن یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے. آپشن جی میں آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے. تو یہاں پہ سرد لفظ 2 بار آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے سرد لفظ کی تکرار پائی گئی ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 6. علم بیان کی کس اصطلاح میں کل کہہ کر جز اور جز کہہ کر کل مراد لی جاتی ہے؟ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، مجاز مرسل. نمبر 7. ہیرا نے سبق پڑھا. اس جملے میں سبق کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو سبق کے اوپر پڑھنے کا کام ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے سبق کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. تو وہ ہے سبق کیا ہے؟ مفعول ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 8. گلاب کا پھول خوبصورت ہے. گلاب کا پھول جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خوبصورت ہے. قواعد کی روح سے اس جملے میں خبر کس لفظ کو کہیں گے؟ تو لفظ خوبصورت کو کہیں گے، کیونکہ گلاب کا پھول کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ خوبصورت ہے. آگے نمبر 9. آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود یا کسی کو بھی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، یا نہیں یہاں آئے گا. قواعد کی روح سے یہ شعر کس کی مثال ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے پیارے جو ہے وہ ایک نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا، اور ایک بادشاہ نمرود جو کہ ملعون تھا، جو اپنے آپ کا خدا کہتا تھا، اس کا ذکر پایا جا رہا ہے. تو اس میں تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. جو بادشاہ نمرود نے آگ جلائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دینے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو آگ گلزار بن گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس میں اس کو کریکٹ آپشن ہے تلمی، کیونکہ یہاں پر ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ پایا جا رہا ہے. آگے نمبر 10 دیکھیے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. سے ملتا ہے دونوں مصروں میں آخر میں پایا جا رہا ہے. تو اس شعر میں قواعد کی روح سے ملتا ہے کو کیا کہیں گے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں بالکل ایک جیسے ہو بہو جو لفظ دہرائے جاتے ہیں وہ ردیف کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ردیف ہمیشہ قافیہ کے بعد آتا ہے، سب سے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں نمبر 11. غزل کے تمام اشعار ہوتے ہیں جدا جدا معنوں کے حامل، ٹھیک ہے نا. کیونکہ نظم جو ہے وہ ایک ہی عنوان پر ہوتی ہے، اس لیے اس کا ایک ہی مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کے ایک ہی معنی میں تمام جو اشعار پائے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، اس لیے غزل کے تمام اشعار جو ہیں وہ جدا جدا معنوں کے حامل ہوتے ہیں. نمبر 12 دیکھتے ہیں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں. اس شعر میں 2 گز زمیں کو قواعد کی روح سے کیا کہیں گے؟ تو 2 گز زمیں جو ہے یہاں پر قبر کا کنایا ہے، ٹھیک ہے. قبر کی طرف اشارہ پایا جا رہا ہے، تو یہاں پہ کنایا کریکٹ ہے. نمبر 13. جملہ اسمیہ کے مبتدا اور خبر کو ہونا چاہیے اسم. تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ کا مبتدا اور خبر جو ہے وہ دونوں اسم ہوتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ میں جو مسند الیہ اور مسند ہوتا ہے نا وہ دونوں اسم ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا نام پھر مسند الیہ کا نام مبتدا اور مسند کو خبر کا نام دیا جاتا ہے جملہ اسمیہ میں. نمبر 14 ہے. مسدس نظم کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو مسدس کے بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. نمبر 15 آخری ہے. ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں. یہ تو آپ سب کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا. جی تو اسٹوڈنٹس اب ہمارے پاس ہمارے جماعت داہم کے مضمون اردو کی جو ٹیسٹ سیریز ہے اس کا
آخری جو ٹیسٹ ہے جس کا سلیبس فل بک پر ہے، تو یہ اس کا حصہ دوم دیکھتے ہیں۔ حصہ دوم کے لیے آپ کو جوابی کاپی مہیا کی جائے گی، ای شیٹ، اور اس پہ تمام سوالات کے مخصوص نمبر پہلے سے ہی دیے ہوئے ہوں گے، تو ہر سوال کو اس کے اپنے مخصوص نمبر کے سامنے حل کرنا ہے۔ چاہے آپ کو جو بھی سوال جو ہے وہ اچھی طرح آتا ہے، آپ وہ پہلے کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کا پہلے آپ نمبر ڈھونڈو کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ نہیں کہ ترتیب سے سٹارٹ میں ہی اسے کر دو، ایسے نہیں کرنا ورنہ وہ غلط ہو جائے گا، اس کے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو چلیے حصہ دوم جو کہ کل 30 نمبر کا ہوتا ہے، اس میں اب سوال نمبر 2 ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ جز الف جو ہے وہ حصہ نثر ہوتا ہے، اس میں ایک عبارت دی ہوتی ہے اور اس سے متعلقہ نیچے آپ کو سوال دیے جاتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب آپ نے اسی میں سے ہی ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ خطوط غالب میں سے ہی آپ کو عبارت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ خطوط غالب کی کچھ عبارتیں بہت اہم ہیں تشریحات کے لیے بھی، تو اچھی طرح تیار کریے گا۔ یہ سوال نمبر 2 تو تفہیم عبارت ہے، تو اسم کا یہ جو حصہ نثر ہے یہ 14 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں بے جز۔ سوال نمبر 2 کا بے جز جو ہے وہ حصہ شعر ہوتا ہے، اس کو تفہیم اشعار بھی کہا جاتا ہے، اور یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں 5 تمام نظموں اور غزلوں میں سے ملا کر آپ کو 5 اشعار دیے جاتے ہیں، اور پھر انہی اشعار سے متعلقہ آپ کو نیچے 5 سوالات دیے جاتے ہیں، اور ان 5 کے آپ نے جواب تحریر کرنے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کو 10 نمبر کا سوال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تفہیم اشعار کا۔ اس کے بعد آ جائیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا جیم حصہ ہوتا ہے، جو کہ حصہ قواعد ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو 3 سوالوں کے جواب کرنے ہوتے ہیں، اور یہ 6 نمبر کا ہوتا ہے۔ جی تو بیٹے اب ہم اپنے اردو کے آخری ٹیسٹ جو کہ جماعت داہم کا ہے، اس کا حصہ سوم دیکھتے ہیں، وہ بھی کل 30 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں سوال نمبر 3 سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں سوالات، تو اس میں سوال نمبر 3 جو ہے اس میں 2 پیراگراف آپ کو دیے ہوتے ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے اور صحیح تفصیلی کرنی ہوتی ہے۔ 5 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، 2 صفحات دیے گئے ہوتے ہیں، اور آپ نے پورے 2 صفحات کی تفصیلی تشریح کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم 1.5 صفحے کی تو لازمی کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے نظمیہ جز کی تشریح ہے۔ اس میں بھی کوئی سی 2 مختلف نظموں میں سے آپ کو 3 اشعار پر مبنی 2 بند دیے جائیں گے، اور ان کی آپ نے مماثل اشعار کے ساتھ صحیح تفصیلی اور طویل تشریح جو ہے وہ تحریر کرنی ہے۔ 5 نمبر کا یہ بھی سوال ہوگا، اور اس کے لیے بھی 2 صفحات دیے جائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہوتا ہے، اور سوال نمبر 5 غزل جز کی تشریح پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور اس میں 2 مختلف غزلوں میں سے 2 اشعار پر مبنی آپ کو بند دیے جاتے ہیں، تو ان میں سے ان کی تفصیلی آپ نے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے مماثل اشعار کے ساتھ۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے بنیادی مرکز صحت کے قیام کے لیے ہیلتھ منسٹر کے نام درخواست لکھیں، یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 آخری سوال ہوتا ہے، جو سب سے لینتھی اور طویل ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو 3 صفحات دیے جاتے ہیں، اور 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ 3 صفحات دیے جانے پر اور 10 نمبر کا ہونے پر ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ نے اس کو تفصیلاً تحریر کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو سوال میں بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل جو ہے وہ مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کو 2 مختلف عنوانات دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک عنوان پر آپ نے تفصیلی جو ہے وہ مضمون تحریر کرنا ہے، اور آپ کے لیے بہت آسانی اس چیز کے سے بھی ہو جاتی ہے کہ دونوں عنوانات پر آپ کو 5 اشارات دے دیے جاتے ہیں۔ ان کو اشارات بھی کہتے ہیں اور خاکہ بھی کہتے ہیں، اہم نکات بھی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر سوال میں اشارات ہی لکھا آتا ہے۔ تو آپ نے تمام پیراگراف جو ہیں وہ انہی اشارات پر ترتیب وار جو ہے وہ بنا کر تفصیلاً مضمون تحریر کرنا ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔